देखें, मैं एक चीज थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। हमारे यहाँ पे ना नॉर्मली हुकूमतें तब्दील कर दी जाती हैं। इस मुल्क को ऐसे चलाया जाता है जैसे खिलौना है, थोड़ी देर खेला, दिल भर गया, फिर दूसरा आ गया, ये वाला पसंद नहीं आया, उसको तब्दील किया, तीसरा आ गया। नॉर्मली जो लोग पहले यहाँ पे पॉलिटिक्स करते थे ना, उन्होंने अपने आप को माना हुआ था कि वो खिलौने हैं। ये पहला ऐसा आदमी आया है जिसने ये नहीं माना कि मैं खिलौना हूँ, और वो उस तरीके से आया भी नहीं है। अब फटा तो पड़ना था। देखिए शुरू कैसे होता है। ये जो अमेरिकन है ना, ये हमेशा हमें इसी तरह डांटते हैं। इन्होंने परवेज मुशर्रफ को भी डांटा था, परवेज मुशर्रफ साहब के जो साथी थे उनको भी डांटा था। इन्होंने जरदारी साहब को, गिलानी साहब को, नवाज शरीफ साहब को। यानी आपको याद है, मियाँ साहब जब बाहर से आए तो मियाँ साहब ने यहाँ से तो लंबी चौड़ी बातें करके गए थे। जब अमेरिका से वापस आए तो मुंह लटका हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब का भी और मियाँ साहब का भी। और उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उतरते ही कहा कि हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। यानी वो जो अमेरिकन कहते थे उसके मुताबिक ही वो चलते थे हमेशा। इस दफा उन्होंने रूटीन का काम किया अमेरिकन ने। उन्होंने कोई मुख्तलिफ काम नहीं किया। वो बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे थे। सामने आदमी गलत आ गया, उसको आदत नहीं थी गालियां सुनने की, बदतमीजी बर्दाश्त करने की, या कुछ थ्रेट्स जो है उनको सुन लेने की और चुप करके बैठ जाने की। ये आदमी रिएक्ट कर गया। सारे इदारे हैरान है। पाकिस्तान के जितने इदारों के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े सुर्खैल हैं, वो सारे हैरान है कि भाई हम तो इस तरह के गैरतमंद लोग ही नहीं है, ये क्या कर रहा है। असल में यहाँ पे गैप पैदा होता है, सोच का फर्क यहाँ पे पैदा होता है। डीजीआईएसपीआर ने एक बात की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ना उन्होंने अड्डे मांगे तो ना हमने दिए। ये बात गलत है। देखें, मैं सहाफी हूं और मैं बगैर सबूत के आपसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अड्डे मांगे थे और उन्होंने ये क्लेम भी किया था कि हमें अड्डे पाकिस्तान ने देने का फैसला कर लिया है। पिछले साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अमेरिकन सीआईए चीफ पाकिस्तान के खुफिया दौरे पे आया था, और जून की 6 तारीख को अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा था। और दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके वहां पे छापी थी। उन्होंने बता दिया था अपनी उस रिपोर्ट में कि उनका सीआईए चीफ पाकिस्तान का खुफिया दौरा करके आया और उसने अड्डों के हवाले से पाकिस्तान में कुछ अहम मामला तय किए हैं। उस बीच में अमेरिका की जो सेनेट की दिफा की कमेटी है, वहां पे भी एक ब्रीफिंग हुई और उसमें भी बताया गया कि पाकिस्तान को हमने तकरीबन मना लिया है, पाकिस्तान में हमें अड्डे मिल जाएंगे, और ये तमाम चीजें अखबारात में हर जगह रिपोर्ट होती रही है। और उसी अमेरिकन क्लेम के बाद 19 जून को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, फजलुर रहमान ने, उनकी पार्टी ने, पीएमएलएन ने और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन में थी, उन्होंने हुकूमत से यह मुतालबा किया था कि आप इसके ऊपर वजाहत दें कि अफगानिस्तान के अखबारात ये लिख रहे हैं कि पारा चनार में और 2-3 और जगह उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा इन जगहों के ऊपर अमेरिकन के अड्डे तैयार हो रहे हैं और पाकिस्तानी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको जमीनी और फजाई दोनों रास्ते दे रहे हैं। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के खारजा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था और बताया था कि हम नहीं दे रहे। ये मई की बात है, मई 2021 की बात है। फिर इन्होंने ज्यादा दबाव डाला कि नहीं, हुकूमत हमें इसका जवाब दे, इसको समझें। वो ये क्यों कह रहे थे कि हुकूमत हमें जवाब दे? वो इसलिए कह रहे थे कि उनको पता था कि अमेरिका के आगे आज तक तो किसी ने ना की नहीं। जब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात है, ना तो बोलना वहां पे गुनाह कबीरा है, तो ना उनको ये लगा कि जैसे वो खुद ना नहीं कर सकते, इमरान खान भी नहीं कर सकेगा। वो इमरान खान को पॉलिटिकली ट्रैप कर रहे थे, ये सोचकर कि अड्डे तो अमेरिका ने मांग लिए हैं, वो इनसे अड्डे ले भी लेगा। अगर ये कहीं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह देते हैं कि हम अड्डे नहीं दे रहे, जैसा कि इनके सेक्रेटरी खारजा ने कहा है, तो ये इनका स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा और ये फंस जाएंगे हमारे आगे। ये असेंबली के फ्लोर पे आए, और मुझे याद है ये भी मई की एक तारीख थी, मेरे जहन में तारीख एग्जैक्टली नहीं है। 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाह महमूद कुरैशी ने, 12 मई को, 12 मई 2021 को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके बाद फिर वो कौमी असेंबली में आए थे। वहां उन्होंने 2 जुमले बोले थे। उन्होंने कहा मैं इस ऐवान को भी गवाह बना के कह रहा हूं और मैं अपनी आवाम को भी गवाह बना के कह रहा हूं कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे। उसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो आखिर में इमरान खान से सवाल किया अमेरिकन ने कि आप अड्डे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब अगर ये कोई मिलिट्री में से कहता है या कोई ये कहता है कि ना अड्डे मांगे हैं तो ना हमने दिए हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अमेरिकन ने अड्डे मांगे थे,
ورنہ ان کی عمران خان سے کون سی کوئی جائیداد کی لڑائی ہے، یا عمران خان نے کوئی جو بائیڈن کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوا ہے، یا جو بائیڈن کی عمران خان نے کوئی چیز چڑا کے بھاگ گیا یا اس کو تنگ کیا ہے. جو بائیڈن کو کس بات کی چڑ ہے عمران خان سے؟ سب سے زیادہ اس کو جولائی اور اگست میں عمران خان کی ضرورت تھی پچھلے سال، کہ عمران خان اس کے لوگوں کو بچا کے وہاں سے نکالے گا. اس نے دنیا کے تمام لوگوں کو ٹیلی فون کیا، عمران خان کو فون نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جون میں عمران خان نے ان کو چٹا جواب دیا تھا کہ میں نے اڈے نہیں دینے اور میں نے اپنے ملک میں اس لڑائی کو مزید نہیں پھیلانا. اب یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ عمران خان کی آ گئی اب شامت، اب اس کو نکال دیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھے جیسے تسلسل کے ساتھ چیزیں چلتی رہی ہیں، فورن انٹرفیئرنس ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، 10 تاریخ کو نا 10 مارچ کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. 8 تاریخ کو ان کے اوپر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی. میں نے پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا تھا کہ صورتحال کیا ہے، اور لکیلی انہوں نے مجھے اگلے دن ٹائم دے دیا. انہوں نے کہا آ جائیں آپ. میں چلا گیا. 10 تاریخ کو عمران خان صاحب کے پاس یہ لیٹر تھا اور انہوں نے 10 تاریخ کو مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیا. میں نے ان سے 10 تاریخ کو یہ پوچھا تھا. میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں سر اس کا کرنا کیا ہے، یہ تو بہت بدتمیزی ہے. کیونکہ اس وقت تک شاید خان صاحب کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ کلاسیفائڈ ہے، یا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا، میں نے لیٹر دیکھا نہیں تھا. ان کے پاس وہ لیٹر فائل میں موجود تھا. تو انہوں نے اس وقت ان کے پاس لیٹر تھا، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یار یہ لیٹر عمران آیا اور یہ اتنی خوفناک چیز ہے، ان کی بڑی گندی لینگویج ہے، وہ تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے غلام ہیں ہم ان کے. پھر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گے تو آپ کی معافی ہے، نہیں تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو اس طریقے سے بات کرو. اور انہوں نے اچھا جو جملہ مجھے آج بھی یاد ہے نا عمران خان کا، انہوں نے کہا جب ہمارے بندے نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں انگیجمنٹ جاری رکھیں، بات چیت ہماری ہوتی رہے آپس میں، تو اس پہ امریکن نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اس پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ بات بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ عمران خان صاحب نے مجھے اس دن بات بتائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے کہا سر یہ تو بڑی گندی لینگویج ہے اور یہ تو ناقابل برداشت ہے، تو وٹ ول یو ڈو، اب آپ کیا کریں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو نا ڈیمارش بھیجوں گا امریکہ کو، اور میں نے یہ کہہ دیا سب کو. انہوں نے 1-2 نام بھی لیا، میں نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں نے کہا پھر بھیجا نہیں. انہوں نے کہا یار مجھے روکا جا رہا ہے ابھی، مجھے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ ذرا عدم اعتماد گزر جائے، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیمارش بھیجیں گے. یعنی عمران خان صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ عدم اعتماد میں آپ نکل جائیں گے، اور جب آپ کو اس میں سے نکال دیا جائے گا یا آپ نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ڈیمارش بھیج دیجیے گا. عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہفتے ہی عدم اعتماد کروا لیتے، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ باہر سے آ رہا ہے ڈیلیگیشن اور ابھی ہونے والا ایک بہت بڑا گیم پاکستان میں OIC کا، تو اس کو ذرا گزار لیں پہلے. عمران خان صاحب کا غصہ بڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی ڈیمارش بھیجیں امریکہ کو. تو ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے امریکہ کو اس وقت کوئی احتجاجی مراسلہ بھیجا تو اس صورت میں وہ بہت سارے مسلمان ملکوں کو منع کر دیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے سفیر پاکستان میں نہیں بھیجنے، اپنے وزیر خارجہ پاکستان میں نہیں بھیجنے. تو پاکستان کی OIC تباہ ہو جائے گی اور اس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا. اچھا فور دا سیک آف پاکستان وہ چپ رہا، ورنہ وہ کبھی بھی چپ نہ رہتا. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ امریکن مجھے نکالنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن نے کمر کس لی ہے اور ادارے بھی تقریباً ڈرے ہوئے ہیں، کوئی پیروں پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں. اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ویٹ کرتا ہوں. 23 تاریخ کا اس سے وعدہ کیا گیا کہ 23 مارچ کے بعد ڈیمارش بھیجا جائے گا اور معاملہ اٹھا دیا جائے گا. جو جس سطح پہ اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے ہم. 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، اس سے پہلے OIC ہوتا ہے. سارے معاملات گزر جاتے ہیں. 24 مارچ کو عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں، کوئی احتجاج نہیں ہوتا امریکہ سے. 25 کو عمران خان صاحب جہاں جہاں سٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہے بات کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا. 26 کو عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی اور کچھ بہت قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے. مجھے یہ نکال کے مکھن سے بال کی طرح باہر پھینک دیں گے، اور نکلنے کے بعد جب میں یہ کہوں گا نا کہ یہ ایک لیٹر تھا یا یہ ایک مراسلہ تھا یا امریکہ کی دھمکی تھی، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے کیوں نہیں تو نے بتایا. تو میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. 26 کو ان لوگوں نے دوبارہ رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں. 27 تاریخ کو عمران خان نے تنگ آ کے وہ لیٹر اٹھایا اور وہ پبلک کے سامنے لہرا دیا. اب ڈیموکریٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر پبلک کے پاس جائے گا اینڈ میں. اس کا اثر یہ ہوا کہ فوری طور پہ پھر سارے حرکت میں آ گئے. کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ ہو گئی،
اس کے بعد جو آپ کی یہ جو ایک اور میٹنگ ہوئی ہے اس کا مشورہ دیا تھا افتخار درانی نے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک گمنام نام ہے, بہت زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے. افتخار درانی, انہوں نے مشورہ دیا تھا علی زیدی کو, اور علی زیدی نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ فوری طور پہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلائی جائے, ورنہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا, وہاں سے ہمیں اس کو سٹیمپ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. تو پھر انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائی, اور جب انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی نا, تو اس کے اندر جان بوجھ کر کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے جو اتحادی تھے انہوں نے شرکت نہیں کی. ان کو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے میٹنگ میں بھی نہیں جانا, جس میں ایم کیو ایم بھی تھی, کافلی کے کچھ لوگ بھی تھے اور دیگر بھی تھے. وہ لوگ نہیں گئے جان بوجھ کر اس میٹنگ میں جہاں پہ یہ مراسلہ دکھایا گیا تھا, کیونکہ ان لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر اس کے اوپر مداخلت کا ورڈ آ جاتا ہے. دیکھیں مداخلت اور سازش کے اندر کیا فرق ہے, اس پہ پھڈا پڑا ہوا ہے. اگر تو وہ مشترکہ اعلامیہ یا وہ جو ڈکلیریشن تھا اس دن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, اس میں اگر ورڈ سازش ہوتا نا, کانسپریسی, تو پھر آپ کو بندے گرفتار کرنے پڑتے. سازش جو ہے وہ آپ کو انکوائری کے بعد ثابت ہوتی ہے. مداخلت آپ وداؤٹ انکوائری کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مداخلت کر رہا ہے, یہ آدمی مداخلت کر رہا ہے, اور اس کی مداخلت یعنی سازش کے لیے تو آپ کو بہت بڑی انکوائری چاہیے, جوڈیشل کمیشن چاہیے, آپ کو بندے چاہیے, آپ کو بہت سارے فیکٹس دیکھنے ہیں, کون کس کو ملتا رہا, کتنے بجے ملتا رہا, کیوں ملتا رہا, پہلے کبھی ملا یا نہیں ملا, اس لیول کے بندوں کو امریکن ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے, صحافیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, پولیٹیشین کے ساتھ, ایم پی اے لیول کے اور ایم این اے لیول کے بندوں کو وہ مل رہے ہیں, ہر بندے سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں عدم اعتماد کے اوپر, اور اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ متحرک ہیں, ہر بندے کو ایک ہی طرح کے انہوں نے کوسچنر بنایا ہوا تھا, وہ پوچھتے تھے. تو جب یہ ساری چیزیں انکوائری ہوگی تو سازش ثابت ہوگی نا. تو سازش وہ کہہ نہیں سکتے تھے, وہ لوگ بیٹھے تھے ایک لیٹر کے معاملے کے اوپر کہ جناب یہ انہوں نے کہا ہے, یہ سائفر آیا, اس کو انہوں نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹرنل افیئرز پاکستان کے ان کے اندر یہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, ڈیمارش بھیجا جائے گا. یہ سٹیمپ ہو گیا. جس دن یہ سٹیمپ ہو گیا, آپ کو یاد ہے اس کے بعد بھی یہ ساری اپوزیشن بار بار کہتی تھی کہ پاک فوج بیان دے, پاک فوج کلیئرٹی لائے, پاک فوج اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے اپنی. فضل الرحمان نے کہا, بلاول نے کہا, زرداری نے کہا, شہباز شریف نے کہا, کیونکہ ان سب کا یہ موقف تھا کہ یہ جھوٹا لیٹر ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ سارے یہی کہہ رہے تھے. لیکن یہ جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اب ان کی نیت کچھ بھی رہی ہو, یعنی وہ تو اسی لیے آئے نا, جو مجھے لگتا ہے وہ اس لیے آئے کہ لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کو. اب آرمی چیف یہاں ساتھ انڈیا میں بھی ہے, ادھر افغانستان میں بھی ہے, ادھر ایران میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, تو ان کا آپس کا بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا آرمی چیف کا. ان آرمی چیف کو کوئی نہیں کہہ رہے ان کے لوگ, ہمارے آرمی چیف کو یہاں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں لوگ. تو یہ جو چیز تھی, اس کی وجہ سے فوج میں ایک وہ انیزی تھے, وہ پریشان تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اپنا میزائل چلا کے کہ لوگ تعریف کریں گے, نیچے 1 لاکھ لوگوں نے اس کے اوپر وہ لوازمات سنا دیے ان کو, فوج کو. لوگ غصے میں تھے, ان کو لگا فوج کو روکنا چاہیے تھا, یہ مداخلت ہے. لیکن ہمارے اداروں کے سوچنے کا انداز امریکہ کے بارے میں کسی اور طرح ہے, انڈیا کے بارے میں کسی اور طرح ہے. یعنی ہمیں غریب پہ غصہ آتا ہے, غریب بات کرے تو غیرت آتی ہے, امیر اور طاقتور بات کرے تو نہ ہمیں غصہ آتا ہے نہ ہمیں غیرت آتی ہے. یہ ہمارے اداروں کا بھی, ہمارے ملک کا بھی, ہمارے لوگوں کا بھی یہ مزاج ہے. دیکھیں نا, وہ تو اپنے آپ کو خود بھکاری کہہ رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ, شہباز شریف صاحب. تو یہ سارا گیم اس طریقے سے ہوا, عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا. میں نے ان کو پہلے ایک بات سب کو سمجھائی تھی اور بار بار کہا تھا, جہاں جہاں میری میٹنگ ہوتی تھی, جس جس کو میں ملتا تھا, میں انہیں یہ کہتا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا, یہ ایک ری ایکٹیو فورس ہے. تحریک انصاف ایک ری ایکٹیو فورس ہے, وہ ری ایکشن کے طور پہ وجود میں آئی ہے. آپ جب جب اس آدمی کو نقصان پہنچائیں گے نا, اس کو اس طریقے سے نکالیں گے جو طریقہ غلط ہوگا, یہ ری ایکٹ کریں گے, یہ ری ایکٹ کریں گے, یہ مصیبت بن جائے گی آپ کے لیے. چیزوں کو چلنے دیں, اب ان کو نہ روکیں. یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے. اب پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے, سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ایک افطاری ہے بہت بڑے گھر میں, آپ وہاں تشریف لے آئیں مہربانی کر کے. تو انہوں نے انکار کر دیا, وہ کہہ رہے جی میں ابھی نہیں آ سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے جی جو میں بتا سکتا تھا آپ لوگوں کو. نیند بھی بہت آ رہی ہے, میں ساری رات کا جاگا ہوں.
تو کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ آپ دے دیں مجھے, پھر میں سو جاؤں. تھینک یو ویری مچ. میرا ایک سوال ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا کہ ان کو پوچھا گیا کہ افطاری کے بارے میں عمران خان صاحب کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو مطلب وہ ہر اس چیز کو کانٹرڈکٹ کر رہے تھے، جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے جو عمران خان کی طرف سے کوئی بھی، جیسے آپ جیسی کوئی آوازیں ہیں وہ کہنے کی کوشش کرتی تھی. وہ ایسا لگ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پر، میرے خیال سے وہ پریس کانفرنس صرف یہ اعلامیہ جاری کرنے آئے تھے کہ آرمی چیف ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، تو بس آپ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں. تو وہ میرے خیال سے بعد میں ان سے رائتا پھیل گیا، یا وہ پریس کانفرنس کے جو سوالات تھے وہ انہوں نے دینے ہی دینے تھے جوابات. دیکھیے وہاں پہ اتنے زیادہ سوالات تو اس طرح ہوتے نہیں ہیں جس طرح پولیٹیشین سے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں کہ ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک اللہ رب العزت کرتے ہیں. میں نے کل رات کو قرآن پاک کی جو سورت پڑھی ہے نا, سورہ انفال میں پڑھ رہا تھا, 10ویں سپارے کے بالکل نہیں 10واں نہیں 9ویں سپارے کے بالکل آخر میں آتا ہے وہ, اور وہ آیت میں نے کل پڑھی ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ منصوبہ بناتے ہیں, ایک میں بناتا ہوں اور میں زیادہ بڑا منصوبہ ساز ہوں اور میرا منصوبہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کا ہی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے. دیکھیں ہم لوگ سارے پلاننگ اپنی کرتے رہتے ہیں, کتنی اپوزیشن نے خواب بنے ہوں گے, کتنا سوچا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کتنے انہوں نے خواب دیکھے ہوں گے, لیکن وہ جو ایک جملہ ہے نا وہ ان سب کے گلے کی ہڈی اب بن گیا ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ بیرونی مداخلت تھی. اب سازش تو ثابت ہوگی انکوائری کے بعد, اگر کوئی انکوائری پاکستان میں ہوئی تو اول تو اس انکوائری میں بھی اس کو کلیئر کر دیا جائے گا. اگر عمران خان صاحب کو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بچے تو وہ کوئی انکوائری تسلیم نہ کریں اس حکومت کے انڈر, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے انکوائری کروائی تھی, جوڈیشل انکوائری کروائی تھی دھاندلی کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا جی دھاندلی تو ہوئی ہے, منظم دھاندلی کے شواہد نہیں ملے. تو وہ دوبارہ بھی یہی کہیں گے کہ مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش کے شواہد نہیں ملے, یہی ہوگا بعد میں. تو کسی سے کوئی انکوائری کروانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو پتا چل گیا, اور اب کوئی پورا پاکستان الٹا بھی لٹک جائے نا, یہ سارے ادارے مل کے اور یہ سارے سیاستدان مل کے یہ الٹے بھی لٹک جائیں لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ امریکن سازش نہیں ہوئی, تو لوگ اب نہیں ماننے والے. میں اس دن لوگوں کے اندر گیا ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ ایکچولی کچھ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میرا بہت تجربہ ہے یہ سیاستدانوں کے جلسے کور کرنے کا, بہت زیادہ. میں 15-16 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, پرویز مشرف کے دور سے لگا ہوا ہوں. مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا موڈ کیسا ہوتا ہے. یہ میں نے جو اس دن فیل لی ہے نا ان لوگوں کی, وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں آئے ہوئے تھے, ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ کیوں آیا, کس مقصد کے لیے آیا اور اس کو کس لیول تک جانا ہے. کل آپ اقرار کا, وہ اقرار الحسن میرا دوست ہے, وہ آج کل ویسے تھوڑا سا وہ اینٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن اس نے کراچی میں پروگرام کیا ہے, پورا زور لگا کے بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکا. 95% سے زیادہ لوگ اس کے اپنے منہ سے نکلا کہ وہ عمران خان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو کراچی کی بات بتا رہا ہوں جن کو کچھ نہیں ملا پچھلے 3 سال اور 8 مہینوں میں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سے بھی عمران خان کے لیے خیر نکلی ہے. میرے خیال میں فوج کو, اداروں کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر رکھنا چاہیے. اگر ان سے دوبارہ کوئی گزارش بھی کرے یا کوئی سفارش بھی کرے, کیونکہ آرمی چیف کے ٹرینڈز اب نکل گئے ہیں. جو ایک مشکل وقت تھا 2-3 دن کا ایک تضحیق ہو رہی تھی, وہ نکل گئی ہے. دوبارہ کسی قسم کا ایڈوینچر کر کے لوگوں کو دوبارہ اس کے اندر نہ انوالو کریں. ہر چیز طاقت کے ساتھ نہیں ہوتی, میرے خیال میں محبت کے ساتھ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے, اور لوگ پاک فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس کو قائم رہنے دیا جائے. کیونکہ اس وقت لوگ ایک لائن لے چکے ہیں, آپ ان کی لائن کے رستے میں ایک پولیٹیکل حکومت کے لیے نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے. اور واحد حل یاد رکھیے گا, الیکشن ہے. یہ سارے کہہ رہے تھے, میں جب کہتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل فیکٹر ہے مہنگائی کا, ہم پوری دنیا کو سٹڈی کر رہے تھے, میرے پاس پوری ریسرچ کی ٹیم ہے, ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتا چل رہا تھا کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے. اس مہنگائی میں وہ کیسے پرفارم کرے گا. یہاں پہ کووڈ جیسی بیماری آ گئی, 2-3 اور چیزیں اس کو پڑ گئیں, پھر گورننس کے اس کے اپنے ایشوز تھے, ضرور تھے. پھر یہاں پاکستان کے اندر لوگوں کا اپنا رجحان بھی ہے, ایک مصنوعی مہنگائی بھی پیدا کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن یہ اپوزیشن نہیں مان رہی تھی. آج شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا, اس نے وہی جملہ بولا جو عمران خان کہتا تھا. اس نے کہا ہم دنیا میں سب سے سستا تیل بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا. اس نے یہ بھی کہا کہ جیب سے 51 روپے فی لیٹر ہم ڈال رہے ہیں, 51 روپیز فی لیٹر جیب سے عمران خان ڈلوا رہا تھا گورنمنٹ کے غریب آدمی کو پاکستان میں پیٹرول دینے کے لیے.
یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اعتراف جرم ہے آج. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جناب آپ لوگ تو آئے تھے غریب کی ہمدردی میں, آپ آئے تھے کہ مہنگائی بہت ہے, آپ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہے ان کی قیمتیں آدھی ہو جائیں گی, اور پیٹرول جو ہے وہ آپ 100 روپے کا لیٹر بیچیں گے, تو ڈالر جو ہے وہ آپ 150 کا کر دیں گے. تو جناب بہانے نہ کریں, فٹافٹ ہمیں کر کے دیں. اگر تو آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ نے بھی مہنگائی کرنی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے لیے آئے, آپ بیرونی سازش کے طور پہ آئے. اور اس وقت یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, جس آدمی کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا, بیڑا غرق کیا انہوں نے اس کا, وہ شہباز شریف ہے. اس کو بےچارے کو انہوں نے وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بکرے کو بچے مہندی لگا کے, کانوں پہ غبارے باندھ کے, اس کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کے, اس کے پاؤں میں جھانجریں ڈال کے اس کو قربانی گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بکرے کو بھی نہیں بچا ہوتا, اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ اس طرح گھیر گار کے شہباز شریف کو, بلاول اور مریم جو ہے نا دونوں بچے, اس کو گھیر کے قربان گاہ کی طرف لے کے چلے گئے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں چھری لے کے کھڑے ہیں پہلے ہی. یہ ایسا انہوں نے بیڑا غرق کیا بیچارے کا شہباز شریف کا, وہ اس کی حالت کر دی. پہلے اس کے بچوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. میری نظر میں وہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا, ایک دور میں اچھا کام کرتا تھا. اس کے بچوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, وہ خاص طور پہ سلمان نے اور یہ حمزہ نے. انہوں نے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی, ساری 2 نمبریاں انہوں نے جو ان کے داؤ لگتے انہوں نے کی. اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا منہ دکھانے کے. باپ کو پتا تو تھا اولاد کیا کر رہی ہے, روکنا چاہتا روکنا چاہیے تھا, نہیں روکا, شریک جرم ہو گیا. اب اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ زرداری کے بیٹے نے اور نواز شریف کی بیٹی نے پوری کر دی. اور مولانا صاحب چھری لے کے کھڑے ہیں, اس کو ذبح کر دیں گے بکرے کو. جو واحد ان کے بعد امید رہ گئی تھی نون لیگ کی, وہ بھی انہوں نے ضائع کر دیا آج. اچھا عمران سفینہ میں ایک سوال ایڈ کروں, پھر احتشام آپ بھی ساتھ میں کر دیجیے گا. آپ کو کب تک لگ رہا ہے, کیونکہ آپ نے جو پکچر ہمیں بتائی ہے ڈیفینیٹلی وہ پرفیکٹ پکچر ہے کہ ان کو بھی سوری فیل ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اسی حکومت کو لمبا کھینچا جائے, جتنا ایز سون ایز پاسبل الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اور جنرل باجوہ صاحب کے اپنے ہی اسی ٹینیور کے اندر ایز سون ایز پاسبل ہوں, وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا. احتشام آپ بھی اپنا کوشچن ایڈ کر لیں. جی عمران, تھینک یو سو مچ. عمران تھوڑا سا یہ بتائے کہ آج صحافیوں نے جس طرح جمائمہ کے گھر کے باہر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو پبلسٹی دی, اس کو جمائمہ کو جس طرح ہراس کیا گیا آج ٹویٹر پہ, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ نہ تو عمران خان کے خلاف اربوں کے کیسز ہیں, نہ مقصود چپڑاسی جیسے لوگ ہیں, نہ کٹس ہیں. آج ایک گڑی کو پیش کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, اور صحافی اس کو جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ہار بھی جو ہے یوسف رضا گیلانی والا ہار بھی بھول گئے, جو آذربائیجان سے ٹوکری آئی تھی وہ بھی بھول گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صحافی آخر چاہتے کیا ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. پہلے تو الیکشن کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ مجھے ایسا لگتا